अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। आज पाकिस्तान में ईद है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके रोज़े कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपकी इबादत कबूल फरमाए। और ये दिन मुबारक दिन है, खुशियों का दिन है। अल्लाह करे ये खुशियों का दिन पूरा साल ही जारी रहे और पाकिस्तानी कौम इसी तरह सारा साल खुश रहे जिस तरह ईद के मौके पर खुश मना रहे हैं। ईद मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, लेकिन इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने ईद की नमाज हस्बे रवायत अदा नहीं की। मुल्क भर की तरह अडयाला जेल के अंदर भी ईद हुई है। बताया जा रहा है कि इमरान खान आम कैदियों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते। वो बड़े अफजल हैं, माशाल्लाह उनका बड़ा मुकाम है। साबिक वज़ीर आज़म, वर्ल्ड कप जीता हुआ, बड़े बड़े हस्पताल यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। तो वो आम कैदियों के साथ कैसे रह सकते हैं? किसी ने कोई छोटी मोटी चोरी की होगी, किसी ने कोई मतलब कोई ऐसी वैसी चीज़ की होगी। तो खान साहब माशाल्लाह बड़ी वड्डी चोरी दे विच अंदर ने। तो मतलब कि एक बड़ा चोर जो है छोटे छोटे चोरों के साथ क्यों मिलेगा ईद? और ये भी कहा जा रहा है कि जी सिक्योरिटी जो रीज़न है, इसकी वजह से भी इमरान खान साहब ने ईद नहीं की। अब जेल के अंदर कौन सी सिक्योरिटी रीज़न है? 26 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन इमरान खान, उन कैदियों के दिलों में जो धड़कन है, तो उन कैदियों से इमरान खान साहब को क्या ख़तरा हो सकता है? जेल के अंदर सिक्योरिटी का इशू तो मेरे ख्याल में कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। लेकिन यही कहा जा रहा है कि उन्होंने मतलब कि ईद नहीं पढ़ी। सिक्योरिटी के इशू हैं, आम कैदियों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आना चाहते। लेकिन एक इतलात है कि उनकी बात जो है वो उनके बच्चों से आज करवाई जा सकती है और बुशरा बीबी से मुलाकात जो है वो भी वो करेंगे। और आज उनके 2 बेटों और 1 बेटी से बात करवाने के हुकूमत ने जैसे वादा किया कि ईद के रोज़ उनके बच्चों से बात करवाएंगे और वो उनकी बात हो जाएगी। लेकिन ईद वाली गल जी ना वो कोई नहीं। हाँ, कैमरे होंगे और वहाना ज़रूरी होंदा कौम नूं, तो फिर हो सकता कोई 11 साढ़े 11 शूट करके या एक दिन पहले ही शूट करके रख ली जाती, तो दिखाई जा सकती थी कि याओ जी खान साहब ने ईद की नमाज पढ़ ली है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त आलमी तारीखी तौर पर बड़ी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान पर जहरीत की वाज़ेह अंदाज में मजम्मत की। पाकिस्तान ने ईरान की तरफ से मुस्लिम ममालिक पर हमलों की भी मजम्मत की। दुनिया किसी इस्लामी मुल्क में इस तरह का रद्द अमल नहीं आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ईरान, सऊदी अरब अमारात का इत्मीनान हासिल है। सऊदी अरब के साथ माहदे की पाबंद है, मगर ज़रूरी नहीं कि हमने किसी पर हमला करना है। पाकिस्तान और ईरान, सऊदी अरब के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम से जो मामलात लेके चल रहा है, हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहिदा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि हमने सऊदी अरब, वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम किसी मुल्क पर हमला कर दें। हम उनका मसला हल करवाएंगे और हम सफारती तौर पर मसला हल कर रहे हैं, सफारती तौर पर चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो हम ये भी तो एक हमारे मुआहदे का हिस्सा है ना कि हम अपने दोस्त को डिफेंड करें, अपने दोस्त की वकालत करें, अपने दोस्त के साथ खड़े हों और जो जिसके साथ मसाइल हैं उसको जाकर समझाएं। क्योंकि ज़ाहिर है 2 दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो हम हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, हम तो ये काम कर सकते हैं और हम यही काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी में इस वक्त जो दुनिया भर में किरदार अदा कर रहा है वो आपके सामने है। वज़ीर आज़म ने ईद के अवाम को तोहफ़ा दिया, वादा पूरा किया। वज़ीर आज़म साहब ने जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं वो बरकरार रखने की जो है वो अदा किया है। अब मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले दिनों मैंने अपनी गाड़ी में जो टैंक फुल किया था वो 190 का किया था और अभी जो रिसेंटली किया है वो 235 का किया है। वो मैंने जिस पेट्रोल पंप से किया है उस पर 10-5-7 पेट्रोल सस्ता होता है, इनसाइड है। अगर मैं किसी हाईवे पे जाऊं तो शायद अब तक जो है वो तकरीबन 55 पैसे का मतलब है 170-80 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है हॉलैंड में। पूरे यूरोप और दुनिया में नज़रें घुमा के देख लें, पाकिस्तान आपको शायद वाहिद ही कंट्री नज़र आएगा कि एक दफ़ा 50 रुपये बढ़ाया गया, उसके अलावा पेट्रोल नहीं बढ़ाया गया। वज़ीर का कहना है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मुझे पेट्रोल पर 50 रुपये और डीज़ल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। फैसला किया गया कि तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ऐसे हालात में मज़ीद इजाफा करना आम इंसानों की ज़िंदगी को मुतासर करना होगा, जो हम नहीं करना चाहते। मेरी नज़र में सबसे बड़ी इस वक्त तरजीह है महरूम तबके के तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाना, और ये कोई देर पा हल नहीं, जहाँ तक मुमकिन है हम ये बर्दाश्त करेंगे। डेफिनेट एक वक्त तक ये बर्दाश्त किया जा सकता है, हुकूमत कर रही है, लेकिन ये देर पा हल नहीं है। वज़ीर ने बताया कि गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान वफाकी हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फ़ी लीटर इजाफा रोक रही है। आज से शुरू होने वाले हफ्ते में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो आप देख सकते हैं। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किफ़ायत शारी को अपनाना होगा। हुकूमत के साथ अशराफिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी
ذمہ داری ادا کرے۔ کفایت شاری اور سادگی مہم کا آغاز حکومتی سطح پر نافذ العمل ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 77 اور ڈیزل کی قیمت میں 176 روپے فی لیٹر کا امکان تھا۔ 176 روپے، یہ کوئی تھوڑے پیسے نہیں، 176 روپے ایک لیٹر پہ، اور ملین لیٹر جو ہے ایوری ڈے جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، تو اندازہ کریں کہ حکومت کتنی اس پہ سبسڈی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 45 ارب کے فنڈ استعمال کر کے قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ اس طرح گزشتے ہفتے بھی 50 روپے پیٹرول اور 74 روپے فی لیٹر روکنے سے 24 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھ رہی نا، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یہ نقصان جو ہے وہ حکومت برداشت کر رہی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب، تسی مطلب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی سے دے کمال کرتے جا رہے ہو، اور ہمیشہ کمال کیتا ہے۔ سلامت رہو، خوش رہو۔ ٹرمپ کو دنیا انکار کر رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے ایران میں اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوئس حکومت نے امریکہ کو اسلحے کی برآمدات روک دی۔ سوئٹزرلینڈ نے ایران جنگ میں شامل ممالک کو بھی اسلحے کی فراہمی کی معطل کہا جی کہ ہم اسلحے کی فراہمی ہے، جو ملک اس وقت ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو ہم اپنا اسلحہ نہیں بیچیں گے، کیونکہ جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، اور جنگ کو جسے کہتے ہیں نا کمائی کا ذریعہ بھی بنانا چاہتے ہیں، اور اس جلتی ہوئے اوپر تیل بھی نہیں ڈال رہے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور یورپ اس سے پہلے پوری یورپین یونین جو ہے وہ جناب وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ساڈے لے جاؤ ٹھٹھے کھوچ، ساڈا تہاڈا کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح انگلینڈ جو ہے وہ بھی ملا جلا سا وہاں پہ کچھ آ رہا ہے، پریشر ہے انگلینڈ پہ، کوئی چھوٹی موٹی اگر حرکت کر دے تو نہیں پتا، لیکن اب تک انگلینڈ جو ہے وہ بھی کافی حد تک اس سے اوے کر رہا ہے۔ سری لنکا جیسا ملک جو ہے وہ بھی ٹرمپ کو انگوٹھا دکھا چکا ہے۔ سری لنکا صدر انوارا کمار ڈسانگ نائکے نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے مٹالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعینات کی درخواست کی تھی، جسے ہم نے مسترد کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو طیارے ہیں ہمارے وہ 2 آپ کے پاس ذرا پارک کرنا چاہتے ہیں کہ ہنگامی صورت میں یہاں سے نکل کے وہ جا کے ایران وغیرہ اور آگے پیچھے کو وعدہ کاٹ سکے، لیکن سری لنکا نے کہ نہیں جناب، ہمیں آپ اس سے دور رکھیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جو جنگ آپ لڑیں آپ ہی لڑیں، ہمارا اس سے کوئی نہیں ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو خطے میں بھی خطے سے باہر بھی ٹرمپ صاحب کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو انکار ہی سننا پڑتا ہے۔ ٹرمپ فیس سیونگ ڈھونڈ رہا ہے۔ کل ٹویٹ میں ٹرمپ نے کہا ہم اپنے مقاصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کے دہشت گرد نظام کے حوالے سے اپنی بڑی فوجی کارروائیاں کو ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے فیس سیونگ کے لیے ٹویٹ میں جو دعوے کیے وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا، ایرانی میزائل صلاحیت لانچز اور اس سے متعلق ہر چیز کو مکمل طور پر ناکارہ بنانا۔ پہلی بات انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہر چیز ناکارہ بنا دی ہے، اب بنا دی ہے آلموسٹ، تو اب مطلب کہ دیکھا جائے تو ایران کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں حملہ کرنے کے لیے۔ ایران کی دفاعی صنعتی بنیاد کو تباہ کرنا، کہ جہاں پہ وہ دفاعی سامان بنا رہا ہے اس کو ہی تباہ کرنا، بٹ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ ان کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کرنا بشمول طیارہ شکن ہتھیاروں کے۔ آپ کا یہ ڈریم ہو سکتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایران کو کبھی بھی جوہری صلاحیت کے قریب نہ آنے دینا، ایسی پوزیشن میں رہنا کہ امریکہ کسی بھی ایسی صورتحال پر فوری اور طاقتور رد عمل دے سکے۔ اچھا جی، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے نا مطلب کہ وہ اس پوزیشن میں رہنا چاہتا ہے کہ اگر کچھ ایسی ہیپن ہو تو ہم دوبارہ پھر اڑیں اور بھی سب کچھ کر لیں۔ سب سے بڑی اور 5ویں چیز جو ہے، جو مجھے تو میرا تو پنجابی سے کہتے ہیں کہ حادثہ ہی نہیں رکیا پڑھ کے کہ ٹرمپ صاحب ایک ہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں جن میں اسرائیل، ہاں اسرائیل کو وہ شیلٹر کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور دیگر ممالک ہیں، ان کو ہم نے اعلیٰ قسم کا جو تحفظ فراہم کیا ہے، اور آئندہ بھی ان کو اعلیٰ قسم کا تحفظ فراہم کیا۔ وہ کسی ٹائم نہیں ہوتا یار دوست کہندا تواڈے حق کہندا یار تو میری وکالت نہ کر، معافی دے دے یار مینوں، تو یہ وہ والی وکالت ہے، یہ وہ والی تحفظ ہے کہ اگر یہ تحفظ کر رہے ہیں ان ممالک کا، تو پھر میرے خیال میں ان ممالک کو ٹرمپ سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ یار تو سارا تحفظ نہ کر، تو اپنے گھر چلا جا، اسی آپ ہی بچ جائیں گے، کیونکہ ان کو جو مار پڑ رہی ہے، ان پر جو ایران اٹیک کر رہا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہاں پر ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی یو ای سے دشمنی ہے، نہ سعودی عرب سے دشمنی ہے، نہ کوئی دوسرے ملک سے دشمنی ہے۔ ان کی جو دشمنی ہے وہ ہے جہاں امریکی اڈے ہیں جن ممالک میں، ان اڈوں پر وہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو اگر امریکہ اپنے اڈے لے کے چلا جائے گا تو ٹرمپ صاحب آپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو گلف کے ممالک سعودی عرب وغیرہ کو سوچنا چاہیے کہ جس غنڈے کو لا کے گھر پہ بٹھایا تھا، اس غنڈے کی وجہ سے ان کو مار پڑ رہی ہے، تو یہ تو اب ان خود سوچنا چاہیے ان کو۔
اچھا جی، آبنائے حرمز کی یہ سب سے بڑی بات انہوں نے کہا جی آبنائے حرمز کی حفاظت اور نگرانی ضرورت کے مطابق ان دیگر ممالک کی ہے جو اسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابنائے حرمز ہے ہماری تو اس کو نگرانی کرنا ہمارا پرابلم نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو ملک استعمال کرتے ہیں، یہاں سے تیل جاتا ہے چائنا کو، یہاں سے تیل جاتا ہے جاپان کو، کوریا کو، پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، مطلب یہاں سے 80% تیل جو گزرتا ہے ان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فوجیں لائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ ہم تو اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، ہمارا تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو ہم اس پہ آ کر کیوں پنگا لیں؟ اگر درخواست کی گئی تو ہم ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ان کو بتائیں گے اور ایران سے ان کو بچائیں گے۔ یہ جی ٹرمپ صاحب نے پرکایا ہے، لیکن چلو دیکھتے ہیں۔ میں کل رات کو ایک ہمارے دوست ہیں ہالینڈ میں، بڑے بزنس مین ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے، بڑا دل ہے ان کا، رب پیسے سب کو دیتا ہے لیکن کسی کسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے یاروں دوستوں کو اس طرح سے مطلب ٹریٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب کے گھر پہ جو ہیں ہر سال عید کے دن ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے، ماشاءاللہ گھر بھی انہوں نے بہت بڑا بنایا ہے کہ گھر کے اندر 100 بندہ جو ہے وہ ایزیلی بیٹھ سکتا ہے، اور میرے خیال میں 101 بندہ تو ہوگا اپنے گھر میں 100 بندے کو بٹھانا، وہ بھی ہالینڈ جیسے ملک میں جہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا ہے۔ وہاں پر ظاہر ہے آپ بیٹھے ہوں اور سیاست کی باتیں نہ ہوں، حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھ جوڑ کے یار تہاڈی مہربانی سیاست گل نہ کرو، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے، لوگوں کے دماغوں میں چیزیں فکس ہیں وہ نکال نہیں سکتے، تو پھر وہ بحث مباحثے سے آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ خیر کچھ اس قسم کی چیزیں چل رہی تھی روکنے کے باوجود کہ سیاست پہ گفتگو نہیں کرتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی سے ہیں، اور ان کی ساری عمر کراچی میں، بڑے بزنس مین ہیں ہالینڈ کے، اور سب سے بڑی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے یہاں پہ جو بھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسے دیتے ہیں۔ نون لیگ کے وہ نہیں ہیں، پسند نہ کرنا یا کرنا ایک عجیب لفظ ہے، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ پسند ناپسند کیا ہے، بٹ اینی ہاؤ وہ خان صاحب کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں، اور ان کی حکومت میں اور ان کی پارٹی میں، ان کو پارٹی کے شاید باقاعدہ ممبر تو نہیں ہے لیکن ہر جگہ پہ وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ بھی اس محفل میں آیا، اس نے کہا یار آپ لوگ جتنی باتیں کر رہے ہو اپنی جگہ پہ، میں پچھلے دورے پہ جو ہے وہ پاکستان گیا ہوا تھا، اور پاکستان میں میں بائی ٹریول میں نے روڈ ٹریول کیا، تو جب تک ہم لوگ سکھر تک گئے، سکھر تک جو پنجاب تھا ایسے لگتا تھا جیسے یورپ ہے، دونوں سائڈوں پہ ایک علیحدہ ہی ویوز تھی، لیکن جیسے ہی ہم لوگ سکھر سے آگے گئے ہیں، گھوٹکی وغیرہ میں داخل ہوئے ہیں، تو حال یہ تھا کہ جو لائٹیں لگی ہوئی تھی کھمبوں پہ، کھمبے موجود تھے، لائٹیں غائب تھی، ان کے لیے جو سیکیورٹی کیمرے لگے تھے وہ سیکیورٹی کیمرے غائب تھے، اور آپ کراچی تک چلے جائیں آپ کو ہر جگہ پہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں آ گئے جہاں پہ شاید دنیا میں کوئی بندہ کام ہی نہیں کرتا حکومت کے لیے کم از کم۔ لیکن پنجاب کے حالات یہ ہیں، انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ کا نام لیا کوٹ ادو، انہوں نے کہا جی میں باقی جگہوں کو چھوڑ دیں، میں لاہور کی تو آپ کو مثال دوں گا تو آپ لاہور بولیں گے، فیصل آباد کے یا گجرانوالہ کے، وہ تمام شہروں میں وزٹ کیا، اس کی میں تعریف کروں گا تو بولیں گے یہ سینٹرل پنجاب ہے، یہاں پہ تو کام کرتی ہے گورنمنٹ۔ میں آپ کو کوٹ ادو کی کہانی بتاؤں، میں نے سوچا یار یہ پنجاب گورنمنٹ نے اگر بڑا بھی کام کیا تو کم از کم کوٹ ادو تو میں نہیں کیا ہوگا۔ جب ہم کوٹ ادو سے گزر رہے تھے تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ کوٹ ادو بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے لاہور ہے، یہ کوٹ ادو بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے لاہور ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو اگر آپ نے کوئی تنقید کرنا ہے تو کریں، لیکن وہ جو کام کر رہی ہے، پھر انہوں نے ایک نہیں، انہوں نے 10 کام اور بھی گنوا دیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب پورے کا پورا صاف ستھرا ہے، ہر سڑک پہ صفائی کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے CCD کی بھی تعریف کر دی، انہوں نے 2-4 چیزیں 5 چیزیں اور بھی بتا دی۔ لیکن اگر آپ کو پھر بھی تنقید کرنی تو کریں، وہ ہماری سیاسی حریف ہیں، ہم ایک دوسری پارٹی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ میں نے ان کو بتایا جی کوٹ ادو میں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، تو ہم تقریباً 20 سال سے ان کو جانتے ہیں، جب وہ اسکول کالج دور میں تھے۔ وہ ماشاءاللہ آج کل DC ہیں، بلال سلیم صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی ہے کوٹ ادو میں، اور کوٹ ادو کو انہوں نے جس طرح ہمارے وہ بھائی جو ہیں، میں نام یہاں پہ نہیں لے رہا، شاید وہ ان کو اچھا لگے یا نہ لگے کہ میں ان کے نام لوں، تو ہمارے جو بھائی جو کراچی میں رہتے ہیں بڑے بزنس مین، تو انہوں نے بتایا کہ یار کوٹ ادو بھی یورپ کی ویوز دے رہا تھا۔ یورپ سے مراد ہے کہ 2 سال میں چیزیں اتنی بہتر ہوئی ہیں، ایسے شہر جس شہروں میں جن شہروں کی پہچان شاید غنڈہ گردی ہوتی تھی، قتل و غارت ہوتا تھا، بھتہ خوری، آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ بھی پنجاب حکومت کی گرفت اتنی ہے کہ پنجاب حکومت ڈیولپ اتنا کر رہی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ میں نے ان کو بتایا جی وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں DC صاحب، تو انہوں نے کہا یار میری ان سے بات کرنا، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن شاید لیٹ تھا ان سے بات نہ ہو سکی۔ لیکن اب وہ انہوں نے یہاں پہ ایک مثال دی، وہ یہاں پہ مظفر گڑھ بھی مثال دینا چاہتے تھے، وہ یہاں پہ لئیے کی بھی مثال دینا چاہتے تھے کہ جس جگہ سے وہ گزرے، جہاں پہ گئے، وہ تمام شہروں نے کہا لیکن میں نے کوٹ ادو کا نام اس لیے لیا ہے کہ کوٹ ادو کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ آئے گا کہ کوئی بیکورڈ علاقہ ہے، لیکن بیکورڈ علاقہ نہیں ہے، کوٹ ادو بھی لاہور کی طرح۔ تو یہ مریم نواز کی کامیابی ہے، یہ وہ جو ایک جھوٹا بیانیہ تھا اس کو جیتنے کا، وہ جو ایک عجیب ہی بیانیہ تھا کہ امریکہ کے خلاف اور چور اور لٹیرے،
اس کا جو بہترین طریقہ تھا، اس کا جو بہترین توڑ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، تو لوگ خود بخود ذہن سازی ہوگی، لوگوں کے ذہن تبدیل ہوں گے، اور وہ مریم نواز نے کر دکھایا۔ آپ کا بہت سلامت رہے، شکریہ، اللہ پاک آپ کو حفظ امان میں رکھے، عید کا دن منائیں۔ مطلب ماشاءاللہ اج تے تسی سسرالیاں لے تہاڈیاں تے مطلب ڈیوٹیاں لگیاں ہونیاں نے ساریاں دیاں جی، اج تے تسی بال چکے ہون گے تے تسی بیگم اگے اگے تسی پیچھے پیچھے، تے بیگم اج تے اپنی امی جان تے ابو جان تے جی بھائی جان تے یہ وہ، چلو اللہ پاک زندگی دے سلامت رکھے، خوش رکھے، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔